मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमने हर तरह से अपने भाई को समझा दिया कि काम करो, सलावातें भी बहुत सुनाई, वो आपके बयान में मौजूद है, उनकी इस्लाह कर दें, काम कर लें, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा लें। जब वो किसी काम के नहीं थे उनकी शादी क्यों कराई, ये भी तो बड़ा मसला है ना। जब बंदा कुछ करके ही नहीं दे रहा, आप अपनी जिम्मेदारी पे शादी करा लोगे तो उसको जो मोटिवेशन एक मिलती कि यार मैं अच्छा कमाऊंगा तो अच्छा रिश्ता मिलेगा, वो मोटिवेशन भी गई, तो और सुस्त हो जाएगा। अब जो भी बैठे हुए माजरत के साथ, तो हमेशा शादी कराएं, अपने खर्चे पे भी कराएं, लेकिन उस बच्चे की जो आपको लगे कि ये कुछ करेगा, इसकी स्टाइल से लग रहा है कि कुछ, यही नहीं कि सिर्फ 16 बच्चे पैदा करेगा ये क्योंकि लोग कह रहे होते हैं कि आज आप क्या काम करेंगे, भाई आप मैं 18 बच्चे पैदा करके दिखाऊंगा। तो ये भी एक काम है। वो गिलगित में नहीं, वो एक साहब मिले थे, उनके 28 बच्चे थे, 4 बीवियां। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं, यानी इसके अलावा और क्या क्या काम है आपके। फिर उन्होंने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, आलिम भी हैं, मस्जिद के इमाम भी हैं, यूनिवर्सिटी में बड़े बहुत सारे काम कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो इसके अलावा भी आप इतने माशाल्लाह काम कर रहे हैं, तो खाली ये नहीं करने, दूसरे काम भी करने हैं। तो हम जो फैमिली प्लानिंग के खिलाफ है ना, तो खिलाफ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही काम को फोकस करें, आपने दूसरे कामों के साथ नस्ल को रोकना नहीं है। जितनी अल्लाह औलाद दे दे तो ले लेनी है वो औलाद, इसके बड़े फायदे हैं। अच्छा भाई सलावातें, इन्होंने काम नहीं करते। भाई देखो, इस तरह के जो लोग हैं ना, ये वाजिबुल चित्रौल होते हैं। मैंने कई बार एक वाकया सुना है, मैंने जैसे बताया ना, ऐसे प्लानिंग करें, पार्क को हाथ लगा के आ जाए, इतना तो करना पड़ेगा ना, तो ऐसा ऐसा मोटिवेशन मिलती है। जो इतना भी ना कर रहा हो, उसका हल मैं एक दफा बयान में बता चुका हूं। हम मदरसे में रहते थे, तो हमारे सामने एक छोटी सी बेकरी थी। बेकरी की छोटी सी इसलिए कि काउंटर छोटा सा था, बाकी तो पूरी उनकी फैक्ट्री थी पीछे। उसमें वो मैंने देखा पंजाब की फैमिली थी, वो बहुत स्पीड से काम कर, वहीं वो बाखर खानियां और केकरस उन्हीं की वहीं बनते थे, और सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा मिलते थे, बड़ा टेस्ट होता था उनका। बिस्किट भी वो खुद बना रहे हैं, तो जाहिर एक ताज़ा चीज़ बन के आएगी। हम जाते थे मदरसे के, अक्सर तलबा वहीं से नाश्ता लेते थे, ब्रेड लेनी है, केकरस लेने हैं, तो सब वहीं से लेते थे। तो मैं उनको देखा बहुत एक्टिव हैं वो लोग। पंजाब के लोग आपको पता है वैसे बिजनेस में एक्टिव बहुत होते हैं, सुस्त नहीं होते वो लोग। तो अब वो ठका ठक ठका ठक बाहर खानी, भाई 20 रुपए की चाहिए, ठका ठक एकदम लाए, पैसे लिए, ऐसे स्पीड में काम कर रहे होते थे। अब जो लोग ताजिर होते हैं ना, उनका जब बिजनेस बढ़ता है तो अपने बच्चों को भी बुलाना शुरू करते हैं। तो मैंने देखा है कि उनका जो है ना 18-20 साल का एक लड़का पंजाब से उन्होंने बुला लिया कि चल भाई तू भी आ जा बेकरी में हमारे साथ। वो आ गया, वो उस तरह का आदी नहीं था। अब हमने उससे, मैंने बाखर खानी मांगी, यार 2 बाखर खानी लाते। वो जा रहा है खुजाता हुआ ना, यूं करके ऐसे जा रहा है, यूं खुजा रहा है, चलता हुआ जा रहा है, लाके दे रहा है। वो उसको कह रहे हैं बेटा 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 करके बात कर रहे हैं, भाई थे और वालिद होगा उनका, कि बेटा जरा कस्टमर खड़ा हुआ है, ऐसे बिजनेस नहीं होता, ऐसे तुम जा रहे हो बातें कर, कस्टमर आ रहा है ना तो कोई बातें कर रहा है, तो कस्टमर से बातें करने में लग गया वो। तो वो मैंने देखा पूरा हफ्ता तकरीबन वो यही ढीलापन, और वो बार बार उसको डांटे, यार तू क्या कर रहा है बेटा, ऐसे नहीं होता बिजनेस, बिजनेस में बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, ठगाठक निपटाओ लोगों को। बात उसको समझ में नहीं आई। एक दिन में आया तो मैंने देखा वो भी उसी स्पीड में ठकाठक आ रहा है, जा रहा है, ठिन ठिन ऐसे ना बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। पता चला कि जी इनकी फैमिली में ये रिवाज है कि शुरू में इस तरह मोहब्बत से समझाते हैं, नहीं आए तो कमरा बंद करके ना तबीयत से चित्रौल लगाते हैं। तो गालिब गुमान करीब यकीन है, पुराना किस्सा हो गया, मुझे पूरी तफसील याद नहीं, उसको भी तबीयत से उन्होंने धोया है कि तुझे 1 हफ्ते से समझा रहे हैं भाई ये कारोबार का तरीका नहीं होता। रिड़ता रिड़ता जा रहा है, वहां जाके फिर बातें कर रहा है, फिर कभी किसी से, उसको मोबाइल तो था नहीं, कभी किसी से बातें कर रहा है। मोबाइल होता तो फिर तो बिजनेस तो बिल्कुल ही खत्म, टिकटॉक पे वीडियोस देख रहा होता बैठ के। तो वो तबीयत से, उनका रिवाज खानदान में, पंजाब में होता है, अब भी होता है, तबीयत से धो दिया ना उसको, उसके बाद ठकाठक ठकाठक। तो यहां कोई बैठे हुए बहुत माजरत के साथ, तो जो इस तरह का सुस्त हो ना, तभी ये बड़ा भाई और बाप बहुत बड़ी नेमत है। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर से जो चीज़ नहीं, अच्छा ये मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं ना, जो बता रहे हैं एक्चुअली हमने स्ट्रगल, इनकी भी पिटे होते हैं बचपन में, अब्बा ने पीटा होता है एक दफा तबीयत से तो ठीक हो गए थे, तो वो पिटने का वाकया नहीं बता रहे होते, ये बताते हैं एक्चुअली हमें ये स्ट्रगल की, हमने
قوم سست ہے, اس میں کوئی اسٹرگل والا اس ماحول میں پیدا, میں خود بھی پٹا ہوں, صحیح ہے نا, جو میں آج باتیں کر رہا ہوں بیٹھ کے, میں بھی بڑا سست تھا, کام ہی نہیں ہوتے تھے, سستی, اسکول نہیں جا رہے, ابا لاتے تھے پائپ پکڑ کے کوڑ دیتے تھے, تو ایک ہفتے کا تک الحمدللہ انرجی پیدا ہو جاتی تھی, ایک ہفتے تک ہم بالکل فٹ فاٹ, پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا پن آنا تھا, پھر ابا ایک دم چترول لگا دیا کرتے تھے, کبھی بھائی لگا دیتے تھے. مجھ سے تو ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھی جاتی تھی اوپر. میں نے ایک واقعہ سنایا نا, میں انگلش میں ایک ورڈ لکھ رہا ہوں تو اتنی سستی سے لکھتا تھا, سستی اصل میں بائی نیچر سستی نہیں تھی, مجھے کھیل کود کا دل چاہتا تھا, پڑھائی میں سستی تھی, میرا دل چاہتا تھا ادھر بھاگنے دوڑنے میں ہم لگے, تو میں نے ٹی لکھا ہے سستی میں اوپر کا نا, وہ ڈنڈی نہیں ڈالی, یہ والی خالی یہ والی ڈنڈی ڈالی, تو ایسے میں لکھ رہا ہوں اور اوپر سے ڈنڈیاں چھوڑ رہا ہوں. تو مجھے یاد ہے ایک زوردار چماٹا آیا نا, غیبی چماٹا آیا, ایک دم میں ہل گیا. تو میرے بڑے بھائی نے لگایا تھا تھپڑ, انہوں نے بولا یار تم اتنا کیا لکھو, تمیز سے تو لکھو, ٹی کی ڈنڈی تو ڈالو. اس کے بعد سے آج تک اس واقعے کو, میرا خیال ہے یہ 80s کا واقعہ, میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, 87 یا 88 کی بات ہوگی, 88 بہت ونس اپون اے ٹائم, اتنا پرانا تو میں لگ بھی نہیں رہوں گا آپ کو, تو 88 کی بات ہوگی. اس کے بعد سے آج تک سب کچھ بھول سکتا ہوں. جب میں ٹی میرے بھائی بھی یہ واقعہ بھول گئے ہوں گے, جب بھی میں ٹی لکھتا ہوں نا, اوپر کی ڈنڈی آج تک میں نے کبھی نہیں چھوڑی. ہو سکتا ہے کوئی لفظ لکھ رہا ہوں اسپیلنگ غلط لکھ دوں, میں 2-3 الفابیٹ ہی چھوڑ دوں, لیکن جہاں ٹی آئے گا تو پورا آئے گا, اس کے اوپر کی ڈنڈی کبھی بھی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں بہت سست ہو نا, ہل کے نہیں دے رہا ہو. آپ نے موٹیویشنل اسپیکر بھی سنا دیے اس کو, سب کی تقریریں سنا دی, ہماری تقریر پھر بھی تو بہترین ہے, ایک دفعہ اس کو طبیعت سے دھو ڈالو, انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. لیکن آج کل بچے بدتمیز اتنے ہو گئے ہیں, بڑا بھائی ڈانٹ دے تو وہ آگے سے جواب دے دیتے ہیں, باپ ڈانٹ دے تو آگے سے جواب دے دیتے ہیں. تو اس بدتمیزی والے ماحول میں تو پھر تربیت نہیں ہو سکتی بھائی. تو اس لیے کہتے ہیں پہلے بچوں کو تمیز سکھاؤ, بعد میں باقی چیزیں سکھاؤ. ہر طرح بھائی کو سمجھایا, وہ بھائی بیچارہ اللہ خیر کرے. آپ نے پچھلے جمعے میں کہا تھا میں پہلے خود کو اسٹیبل کرنے کا ہدف بناؤ, پھر بعد میں ماں باپ کو حج کروانا. اگر ایسا کریں گے تو اس سال حج کا سیزن چلا جائے گا, تو چلا جائے بھائی. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں ہدف ایک ویژن بنا رہا ہوں کہ ماں باپ کو حج کراؤں. ان کو میں نے کہا تھا آپ غلط چیز کو ویژن بنا رہے ہو, آپ ویژن بناؤ کہ میں پہلے اسٹیبل ہو جاؤں, میں پیسہ کما لوں. تو اس کے طریقے, جب پیسہ آئے گا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. اب کیونکہ اگر آپ نے حج کو ویژن بنایا اور آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے حج میں خرچ کر دیا, تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ضروری چیزیں رہ جائیں. کل آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو, حج تو حاجی تو ہو گئے آپ, تو پہلے تو ایک اسٹیبل تو ہو جاؤ نا. غریب آدمی پہ حج تھوڑی فرض ہے, اب غریب آدمی پلاننگ کر رہا ہو حج کی, تو پلاننگ میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ الاہم فالاہم, حج ہے ہر ایک پہ فرض. اگر ہر ایک پہ فرض ہوتا نا پھر آپ بناتے, یا جن پہ فرض ہو گیا وہ تو ضرور پلاننگ کریں حج کی, لیکن جن پہ حج فرض ہی نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, غریب آدمی, مجھے پتا ہے, بیچارے کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور ابھی اس کی عمر ہے آگے ترقی کرنے کی. اس نے اتنے سال پیسے جمع کر کے نا عمرے کے پیسے جمع کیے, بہت اچھا جذبہ تھا اس کا. میں نے کہا دیکھو آپ ابھی ایک غریب آدمی ہو اور آپ کی ابھی شادی ہوگی, آپ کے آگے اولاد ہوگی, اتنی مشکل سے آپ نے یہ پیسہ جمع کیا. عمرہ کرنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے, لیکن جتنی گنجائش ہے اس حساب سے آپ پلاننگ کرو نا. آپ تہجد میں کچھ فوکس کر لو, آپ کچھ صدقہ خیرات کر لو. عمرہ تو مالدار لوگوں کا کام ہے. تو آپ کی, مجھے پتا تھا اس بیچارے کی محدود آمدن ہے. میں نے کہا آپ کو اللہ نیت ہو گئی نا ثواب دے دے گا, یہ پیسے کسی کاروبار میں لگا دو. فی الحال آپ جب پیسہ آئیں گے تو حج بھی ہوتے رہیں گے, عمرے بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو ہے وہ سیروزہ لگا لو تبلیغ میں, تاکہ دین پہ قائم رہنے کی توفیق ملے. تو عمرہ کرنے سے میں نہیں روک رہا آپ کو, لیکن میں روک رہا ہوں ایسی چیز سے. دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے سارا مال لے کے کہ سارا صدقہ ہے. آپ نے منع کیا کہ سارا صدقہ مت کرو. اب اشکال ہوا لوگوں کو, ابو بکر کا تو سارا مال قبول کر لیا. بھائی ابو بکر کا جو توکل ہے وہ لیول اور ہے, اور ہر ایک کا لیول توکل کا ابو بکر جیسا نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی نے صحابہ کو سارا مال صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا, فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے رکھو, کل مسائل آ سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. تو اب آپ کی ارننگ بہت تھوڑی سی تھی, آپ نے اتنے پیسے جمع کر کے عمرے پہ خرچ کر لیے سارے. اس کے بعد کل آپ کے پاس حالات ایسے آ گئے, آپ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو, تو عمرہ فرض تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میں نے ان کو منع کیا. اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی میری وہ بات کو سن کے بولے یار مفتی صاحب عمرے سے روک رہے ہیں لوگوں کو.
عمرے سے نہیں روک رہے, ہمیں پتہ ہے اس بیچارے کی ابھی کم عمری ہے, یہ جذبہ اس کا اچھا ہے, لیکن اس میں وہ فقہی بصیرت نہیں ہے. کل اس کے حالات, کل ماں باپ اتنے تانے دیتے ہیں, آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے, تہجد میں دعائیں بھی اس بچے کے لیے ہوں گی جو پیسے کما کے لا رہا ہو. تو فرض ہوتا نا پھر تو کرنا ہی کرنا ہے, جب فرض نہیں ہے تو نوافل پہ وہ پیسہ خرچ کرے جس کے پاس اضافی پیسہ ہو, پھر وہ کرے. پھر آپ حج جب فرض ہو جائے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے. تو جن کے پاس کچھ مالی گنجائش ہے وہ تو حج کی پلاننگ کریں. جو کھانے کو مسائل چل رہے ہیں, غربت مہنگائی ہے, تو پھر حج کی پلاننگ کے بجائے آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لو. ایک واقعہ سنا کے ہی میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بیوی سے بڑا جھگڑا چل رہا تھا. وہ میرے استاذ کے پاس آئے, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں اپنی بیگم کو حج کرا دوں تاکہ بیگم کا مجھ پر, میرا اور بیگم پر ایک احسان ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے تعلقات اچھے ہو جائیں. انہوں نے کہا بھائی اگر تعلقات اچھے کرانے کے لیے بیگم کو حج کرا رہے ہو نا, تو حج کے بجائے پراپرٹی لے کے بیگم کو گفٹ کر دو, اس سے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے. اتنی نیک بیگمات آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا, کہ حج کرنے سے وہ زیادہ خوش کس سے ہوگی کہ مجھے پراپرٹی مل گئی. ہاں اتنی مہنگی پراپرٹی کہ بیگم کے پاس جانے کا, بیگم پہ حج فرض ہو جائے تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا, پھر تو وہ بیگم کو واجب ہو جائے گا کہ بیچ کے حج کرے وہ, یعنی اس سے تھوڑی سستی ہو. تو میں بیٹھا تھا, میں نے کہا اس کا حج کا اچھا ویژن تھا, لیکن کتنے بڑے بزرگ اس کو روک کس سے رہیں گے, تمہارا مقصد کیا ہے, تعلقات اچھے کرانا نا. تو بیگم کو حج کرا کے آج کل اتنے اچھے وہ ہوتے ہیں, لیکن بہت نیک بیگمیں ہونی چاہیے اس کے لیے, ورنہ آج کل بیگم کہتی ہے ہمیں گولڈ بنا کے دے دو, ہمیں کوئی پراپرٹی لے کے دے دو, تو تعلقات اچھے اس سے ہوں گے. اور جب ایک دم اچھے تعلقات ہو جائیں گے نا, پھر حج پہ جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ اچھا گزارا ہوگا. ابھی پھڈے ویسے ہی چل رہے ہیں, حج پہ لے گیا نا تو یہ تعلقات, حج پہ تو تعلقات اتنی ٹینشن ہوتی ہے اور تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, پیدل چلنا پڑتا ہے. تو مجھے ان کی فقہی بصیرت پہ بڑا رشک آیا کہ یار ظاہر پرست آدمی تو کہے گا حج سے روک رہے ہیں, لیکن عقل مند کہے گا بھائی یہ ایک ایسے کام سے روک رہے ہیں جس سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے کے بجائے خراب ہونے کا. ہاں جن کے پاس بہت زیادہ, اس کے پاس محدود آمدن تھی, زیادہ پیسہ نہیں تھا, لیکن جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ضرور بیوی کو حج کرائے, اس سے تعلقات اچھے ہی ہوں گے. کیونکہ ان کے گھر میں مسائل غربت مہنگائی کے چل رہے ہیں, ٹائم پہ راشن نہیں آ رہا, اور باتیں ہو رہی ہیں بیگم کو حج کرانے کی. تو وہ عالم کو پتا تھا ان کے گھر میں مالی وسائل زیادہ نہیں ہے ان کے پاس, تو اب وہ پیسہ جمع کر کے حج کرا کے تعلقات اچھے کرانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو جب دوبارہ حج کے بعد آئیں گے, جب ٹماٹر کے پیسے نہیں ہوں گے, سارے تو آپ نے حج پہ لگا دیے, بھنڈی کے پیسے نہیں ہوں گے تو اور لڑائیاں ہوں گی. بیگم کہے گی حج گیا ایک طرف, بھائی مجھے کھلا بھائی تو اس لیے جو محدود آمدن جن لوگوں کی ہے تو وہ ایسی پلاننگ نہ کریں, وہ پہلے آمدن بڑھائیں. جب آمدن آ جائے گی تو پھر اس میں کہیں کہ یار سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے, حج کو, اللہ کے گھر کی زیارت کو. میرے ساتھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, میری اب دنیا میں ٹریولنگ شروع ہوئی, میں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ سب سے پہلا بیرون ملک سفر میرا بیت اللہ کا ہو. تو میری ایک تمنا تھی کہ سب سے پہلا میرا سفر ملک سے باہر حج کا سفر ہونا چاہیے. تو اللہ نے وہ الحمدللہ قبول کی. میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں سب سے پہلا میرا سفر ہوا حج کا. اور میں نے یہ بھی کہا اللہ میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا, مجھے پہلے حج کرا. فرض پورا ہوگا تو پھر مجھے عمرہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا, بھائی ایک ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. تو اللہ نے کہا میرے پر احسان ہوا کہ میرا پہلا سفر جو ملک سے باہر ہوا, وہ ایک اور سفر بھی ہوا تھا, وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو جو آفیشلی جو سفر ہوتا ہے نا وہ ہوا میرا, وہ حج کا سفر ہوا. تو میں نے کہا اب دنیا میں جاؤں, پہلی دفعہ آدمی جائے کہاں بھائی ملک سے باہر نکلے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جب آپ کے پاس وسائل ہیں تو بھائی سب سے اول درجے پہ حج کو رکھو. وسائل نہیں ہیں تو پھر حج کی پلاننگ بناتے بناتے جو بہت سارے اور بھی ضروری کام ہیں وہ آپ کے رہ جائیں گے. حج کر کے آ جاؤ گے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے, اس کے بعد پھر وہی ماں باپ بولیں گے بیٹا اب ہماری بیماری کے پیسے ہیں نہیں تیرے پاس, ہمیں علاج کرانے تو نے حج پہ لگا دی. اور حج میں بھی بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے انسان, بوڑھے لوگ تو بہت زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پرچی دیتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے آج ان کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لیں اور اس میں یہ نیت کریں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر میں حج کروں گا بھی, کراؤں گا بھی, عمرے بھی کروں گا, زکوٰۃ صدقات بھی دوں گا, خیرات بھی کروں گا. آنے دیں, آنے سے پہلے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی اچھی نہیں لگتی ہیں باتیں.